अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। इस मुल्क में हुक्मरानों के क्या मसाइल हैं? जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। हुक्मरानों के मसाइल भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी आपकी बात हो जाए। अगर पाकिस्तान की आवाम की इस वक्त बात की जाए तो उनको कितना रिलीफ इस हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है? वो हुकूमत जिन्होंने अपनी तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने यह ऐलान किया कि आप अपने बिजली के बिलों में जो माहाना 35 रुपए पीटीबी की फीस अदा करते हैं वो फीस हम माफ़ करने जा रहे हैं। उस ऐलान के ऊपर सामने बैठे हुए वो वज़रा हजरात जिनकी तनख्वाहों में लाखों रुपया इजाफा हुआ है, उन्होंने तालियां भी बजाई। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूं। देखें जी, 35 रुपए माहाना आपकी बजट होगी, उस पर तालियां बजाई जा रही हैं। वो हुक्मरान अशराफिया जिनकी मारात लाखों रुपए इजाफा हुआ, किस तरीके से इजाफा हुआ पूरी कौम ने देखा। चेयरमैन सेनेट हो जाएं, स्पीकर साहब हो जाएं, तनख्वाह 2 लाख से बढ़ा के 13 लाख कर दी गई। लेकिन अवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है? अवाम को जनाब 35 रुपए दिए जा रहे हैं और उसके ऊपर भी बाकायदा मुल्क का वजीर आजम अनाउंसमेंट ये कर रहा है और उस अनाउंसमेंट के ऊपर तालियां भी बाज रही हैं। दूसरी जानिब कल ही एक और खबर सामने आई कि ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। इस वक्त हालत यह है कि आपको 35 रुपए का रिलीफ दिया गया माहाना, लेकिन दूसरी जानिब जो गैस के सार्फिन हैं उनके जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उसमें 50% इजाफा कर दिया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के जो चार्जेस थे वो 400 से बढ़ा के 600 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड के चार्जेस 500 रुपए बढ़ा दिए गए। इसी तरीके से कहीं पे चार्जेस 1500 रुपए बढ़ा दिए गए, कहीं पे चार्जेस 1000 रुपया बढ़ा दिया गया। ये गैस की कीमत में यहाँ पे इजाफा हुआ और दूसरी जानिब 35 रुपए का आपको रिलीफ मिला। पाकिस्तान की आवाम को अगर आप देख लें, किसी भी सूबे के अंदर देख लें, सवात का एक वाकया पेश आया, वो भी हमारे सामने है। कोई उनको बचाने के लिए नहीं पहुंचा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद हो रही है। अली अमीन साहब के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर आप पंजाब को देखें, वो पंजाब की हुकूमत जो बहुत ज़्यादा वोकल है इस सारे मामले पे कि सवात में क्या हुआ। क्या आपको मालूम है कि गुज़िश्ता माह पंजाब के एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, सिर्फ एक हफ्ते के दौरान, जी हाँ जी, एक हफ्ते के दौरान 20 बच्चों की अमवात हुई। जी हाँ जी, 20 बच्चों की अमवात हुई, लेकिन अभी तक उसकी कॉज का पता नहीं चल सका कि ये अमवात कैसे हुई हैं। उसके अलावा कि दीगर जो अस्पताल हैं उनमें कितनी अमवात हुई मुझे नहीं पता, इधर कितना डेटा रखा जाता है या नहीं रखा जाता। लेकिन पाक वतन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 16 से 22 जून के दरमियान 20 बच्चों की अमवात हुई। आपने सुना कि किसी असेंबली में इस पे बात हुई हो? क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, आवाम के बच्चे हैं। जब मैं ये कहता हूं कि ये जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां एक एमएनए लेके चलता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या कोई और मोअज़्ज़िज़ एमएनए हो, इन प्रोटोकॉल की गाड़ियों में आपके बच्चों का खून जलाया जाता है। फिर यही होता है, फिर सवात में भी आपके बच्चे इसी तरह खड़े रहते हैं, फिर पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी आपके बच्चे इसी तरह इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। जिस मुल्क के अंदर निज़ाम ऐसे चलाया जाए वहाँ पे फिर ऐसा ही होता है, उसके ऊपर हमें गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। एनीवे, ये निज़ाम तो चलता रहेगा, लेकिन निज़ाम के अंदर इंसाफ भी भरपूर फराम किया जा रहा है। चलते हैं ज़रा की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया मखसूस नशिस्तों का। उस फैसले के बाद से अब मुल्क में नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है। जितने भी एमएनए वहाँ पे बैठे हुए हैं वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। और यही सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की भी है, वहाँ भी हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं। क्या ऐसा हो सकेगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, इस फैसले के मेरिट्स पे भी गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं, कोशिश करेंगे कि आज अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोकर साहब ने भी ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। सीनियर वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला तो आ गया, पहले तो इस फैसले पे भी थोड़ा सा आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद इस वक्त क्या पोजीशन है? हुकूमत ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो एमएनए हैं या एमपी हैं, अब उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काज़मी साहब आपके प्रोग्राम की वसातत से ये अर्ज़ करूँगा कि जिस केस के फ़ैसले का अवाम प्रेडिक्ट कर ले, एक छल्ली बेचने वाला उसको पहले
پریمپٹ کر لے، اس کو جج کر لے کہ یہ فیصلہ آنا ہے، تو اس نظام انصاف کا آپ کیا اس کے متعلق لب کشائی کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو انصاف کا یہ ادارہ تھا وہ اپنی اہمیت کھو گیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انصاف بالکل ناپید ہو گیا ہے۔ آپ میرا خیال ہے دوربین سے بھی کہیں سے دیکھیں گے تو شاید آپ کو انصاف کی کوئی کرن بھی نظر اتنی نہ آئے۔ مایوسی کی باتیں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے نا، یہ جو 26ویں ترمیم ہوئی جس پہ ہم یہ بات کرتے رہے کہ یہ کوڈ پیکنگ اور یہ اور وہ، اور جو کچھ اس کے تحت ہوا، جو عدلیہ جو بینچز ہیں وہ حکومتی ایگزیکٹو میجارٹی بناتی اس کو، اور جن کے کیسز جس بینچ نے سننے اس بینچ کو حکومت بناتی، تو کیا انصاف؟ یعنی جس سے شکایت ہے وہ بینچ بنا رہا ہے کہ میری شکایت یہ جج سنے گا، اور وہ جج پھر عوام بھی یہ پریڈکٹ کر لے، آپ بھی میں بھی کر لوں کہ اس میں فیصلہ یہ آنا ہے، تو یہ نظام انصاف تو نہ رہا۔ یہ تو ایک سمجھو ایک باندھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میں ریگارڈنگ دی ججمنٹ وچ ہیز بین پاس بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جو ریویو کا کنسیپٹ تھا وہ جورسپروڈنسی چینج ہو گیا اس ججمنٹ کے ذریعے۔ میجارٹی ویو تھا، اس کا سکوپ بڑا لمیٹڈ تھا، اس کے اندر تو ٹیپیکلی گرافیکلی میکینیکلی کوئی مسٹیک تھی تو اس کو ریویو کیا جا سکتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ریویو میں انٹائرلی فائنڈنگ آف دی ججمنٹ کو ہی چینج کر دیا گیا، سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، اور اس میں وہ 5 ججز بھی شامل ہیں جن کی کمپٹنس کو ہم نے چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ میں وہ 26ویں ترمیم ہماری سی پی آج تک وہ فکس نہیں ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ کہیں گم ہوگی ہے، فوت ہوگی ہے، ہمیں تو اس کا یہ بھی نہیں پتا۔ تو اب ان ججز کے اس میں بیٹھنا، دیکھیں صلاح الدین پنور صاحب اس میں سے ریکیوز کر گئے، اور باقی ججز کو بھی کر جانا چاہیے تھا، چونکہ انہوں نے تو اس کیس کو سنا ہی نہیں۔ ریویو میں تو آپ نے اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو درست کرنا ہے۔ آپ نے اگر پوری ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنا ہے تو وہ اپیل میں ہو سکتی، چونکہ اس کے اندر فیکٹس کو بھی ری ایجیٹیٹ کیا جاتا ہے، ری اوپن کیا جاتا ہے، اور لا پوائنٹس دونوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لیکن ریویو میں تو آپ کا لمیٹڈ سکوپ ہے، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ججمنٹ آئی اور جس طریقے سے آئی ہے، چلے مان لیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی غلطیاں ہیں، انہیں نہیں دی سیٹیں۔ مجھے بتا دیں آئین کے اندر یا کسی قانون کے اندر باقی لوگوں کو یہ سیٹیں دی جا سکتی۔ آپ ادھر سے تو ایک بہت بڑا آپ نے توپ کھول دی کہ انصاف ہے، یہ جی پی ٹی آئی نے بہت بلنڈر کیے ہیں، انہوں نے اپنا کیس نہیں لڑا، سنی اتحاد فلاں واٹ ایور ٹیکنیکلٹیز، آرٹیکل 51 ڈی سب پرووائزو کی بات کر لے، واٹ ایور، چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن مجھے بتائیں دوسری سائڈ پہ آپ نے کیا انصاف کیا ہے؟ ان کو نہیں دی تو آپ نے ان کو کیسے دے دی ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اتنا بڑا انصاف کے ساتھ مذاق ہے کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے، کوئی آرٹیکل، کوئی سب آرٹیکل، کوئی الیکشن رولز کے اندر ایسی چیزیں پرووائڈڈ نہیں ہے جس قسم کا یہ فیصلہ ہے۔ اپرنٹلی آن دی فیس آف ریکارڈ یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ساری گیم جو ہے مینج اور منوور ہے۔ اچھا حافظ احسان کھوکھر صاحب، ایک جو چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئے گی، نئے جج صاحبان آئیں گے، ان کے سامنے یہ مقدمہ لگے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ جب بنتا ہے، تمام معزز جج صاحبان قابل احترام ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ سینئر موسٹ ججز کو نہیں ڈالا جاتا، جو نئے جج صاحبان آئے ہیں فوراً ان کو بینچ میں شامل کیا گیا۔ اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا جا رہا تھا کہ باہر سے چیف جسٹس کو لایا جائے گا، نئے جو جج صاحبان آئے انہی کے سامنے عمران خان صاحب کا مقدمہ لگتا ہے۔ یہ کس حد تک تنقید جائز ہے، یا پھر لوگ عدالتی نظام سے واقف نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے تنقید کرتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطہر آپ کا شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ کبھی بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ وہ 47 سے لے کے، چاہے آپ اپنا کرمنل جسٹس سسٹم دیکھ لیں، سول جسٹس سسٹم دیکھ لیں، یا جتنے بھی پولیٹیکل کیسز گئے ہیں 200 سے لے کے جو ہے اینڈ تک جنرل مشرف تک آپ دیکھ لیں، تو کبھی بھی اپریشیبل نہیں ہے، اور ہر دفعہ یہی پروڈکٹ ہوتا ہے، چاہے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا آئے، چاہے ایل ایف او آئے، چاہے جنرل مشرف کا آئے، اس کے بعد یہ ججز والے جو سارے آئے۔ ہم نے لائرز موومنٹ کے اندر بڑی سٹرگل کی، اور اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب آئے،
تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح بلڈوز ہوا. ہمیں تو یسر رضا گیلانی صاحب کا بھی پتہ تھا کہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. ہمیں تو یہ بھی پتہ تھا کہ پاناما کے اندر نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. ہمیں تو اس کے بعد میں بھی ججمنٹس کا پتہ تھا کہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کس طرح کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بھی پتہ تھا کہ چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہے آرٹیکل 63A کی کیا ججمنٹ آئے گی کہ کس طرح ووٹ کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جائے گا. ہمیں تو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ ڈیزالو کی گئی تھی یا یہ ایڈوائز کی تھی پرائم منسٹر نے, ہم اسے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ہم میرا خیال ہے کہ بھول جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں, اور ہم صرف ایک ہی چیز کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ یہ نظام انصاف جو ہے یہ بالکل جو ہے اس وقت جو اس کا قتل ہو رہا ہے, سلاٹر ہو رہا ہے, یہ ججز نے, یہ ججز سارے اطر وہ ہیں کہ جو افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ کا پروڈکٹ ہے. ان میں سے کوئی ایسا سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے لگایا ہو, پی ٹی آئی نے لگایا ہو یا پی ایم ایل نے لگایا ہو. ان ساروں کی جو اوریجنل اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری ہائی کورٹس کے اندر جو ہیں وہ یہ رہی ہیں. اب دوسرا اس چیز کے اندر اینگل ہے کہ اگر آپ اس اسپیسیفک کیس کے اندر بات کریں, اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہونا وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کے اندر ہے, لیکن اگر لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو یہ وہ جب یہ چیز چل رہی تھی الیکشنز کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کرنا تھا تو 26ویں آئینی ترمیم اس وقت نہیں آئی تھی. آپ کے ملک کے 8 فروری کے الیکشن ہے, اس سے پہلے کی ایک ہسٹری ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ تو ایک فیصلہ کانسٹیٹیوشنل یا لیگل تھا کہ آپ کے سامنے ایک کتاب تھی, کتاب کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا تھا اور آپ اس فیصلے کو نہیں صحیح کر سکے اور وہ اینڈ تک جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑتا رہا. اگر تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی کہ عوام کا مینڈیٹ ہمیں 8 کو مل گیا ہے تو پھر پی ٹی آئی خود سامنے آتی نا کہ جی ہم ہیں, ہمیں سیٹس ملنی چاہیے. ایس آئی سی کا شولڈر استعمال کیا گیا, کبھی وحدت المسلمین کا کیا گیا, اس سے سیکٹیرین کے پیچھے ہٹ گئے کہ جی ہم اس ملک کے اندر شاید ایک سیکٹ پہ جائیں گے, پھر ایس آئی سی پہ جایا گیا, پھر ایس آئی سی کو ہائی کورٹ اپنی مرضی کے بینچ کے اندر لے کے جایا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہم ہو نہیں سکتے, لاہور کے اندر جو ہے وہ مینیورنگ ہو سکتی ہے, پشاور سے 5-0 کا فیصلہ آیا. پھر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے جب آپ کے خلاف آئے وہیں آپ چلے جاتے کہ جی ہم پی ٹی آئی ہیں. جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تو وہ فیصلہ اطر بالکل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا. سپریم کورٹ نے ایکسیڈ آف اتھارٹی بھی کیا, جورسڈکشن کا بھی غلط استعمال کیا, کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا, ڈیکلریشنز کو واپس لے کے آئے. اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں پارٹی بھی نہیں بنایا, اور جب ایک فیصلہ کر دیا تو اس فیصلے کے اوپر ایک کرٹیسزم تو آنا تھا. اب وہاں کے اوپر جب فیصلہ آیا اس وقت بھی 26ویں آئینی ترمیم نہیں تھی. 26ویں آئینی ترمیم تو آپ کے ملک میں آئی اکتوبر کے اندر. اب اس سارے پروسیس کے اندر میں اور ایک فیصلے اس کی راہ ہموار کی نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, دیکھیں پہلے نہیں آ سکتی تھی. دیکھیں میں اب آپ کو بتاؤں, فائز عیسیٰ کو اگر یہ سارے اس چیز کا رسپانسبل کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں 13 جنوری سے پہلے والے معاملے کے اندر. یہ جو معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے یہ تو سارا وہ تھا جو 16 یا 17 یا 18 فروری کو ایک نوٹیفیکیشن آیا, 3 دن کے اندر آپ نے ایک فیصلہ کرنا تھا, آپ نے فیصلہ نہیں کیا. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد اس امینڈمنٹس کے اندر جس کی بار بار یہ کیے جاتے, آپ ان کو بلائیں نا سارے لوگوں کو. وہ اس میں حامد خان صاحب ہیں, سلمان ہے, گوہر ہے, عمر ہے, ان سارے سٹالورٹس کو بلائیں نا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کن چیزوں پہ انہوں نے انڈر ٹیکنگ کی. اگر یہی چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں کوئی کباہت نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, وقت کی کمی میں نے چودھری صاحب کو بھی شامل کرنا ہے. کہ جو پہلا فیصلہ تھا اس کو اب پاکستان کی سپریم کورٹ نے بالکل ریکٹیفائی ٹھیک کی ہے, میجورٹی کے ساتھ کی ہے, 10-3 کے ساتھ کی ہے. ڈیفینیٹلی اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے آئے گا, لیکن رائٹ آف ووٹر یا رائٹ آف جو الیکٹوریٹ جو ہے یا پولیٹیکل جسٹس جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں آئے گا کہ اگر لوگوں نے آپ کو استحقاق دیا تو آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں لے کے آئے, آپ نے دوسرے کا چیز کے اندر ہے ون جو ہے کہ جب آپ دوسرے کے کندھے پہ گئے تو جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل یا لیگل بلنڈر ہے اس کا پھر ایک کانسیکوینس ہے, اور وہ کانسیکوینس آپ کے چودھری صاحب سامنے یہ کانسیکوینس ہے بیسیکلی بلنڈرز تھے تحریک انصاف کے, ان کی وکلا کی ٹیم کے, اور اس کا نتیجہ ہے آج ہم یہ سامنے دیکھ رہے ہیں. جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے کہ جگر کا ہاتھ ہوگا حشر میں اور دامن حضرت, شکایت ہوگی یا شکوہ ہوگا, جو بھی ہوگا برملا ہوگا. یہ تمام جو سکیم لگائی گئی رجیم چینج کے بعد, اس وقت تک الیکشنز نہیں کرائے گئے جب تک یہ سارے معاملات انتظامات مکمل نہیں کیے گئے. الیکشن کمیشن, قاضی فائز عیسیٰ, اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ سارے سازش میں برابر کے حصے دار ہیں. پی ٹی آئی کو کارنر کرنے میں, پی ٹی آئی کو سائڈ پہ لگانے میں, پاکستان تحریک انصاف سے
पहले 9 मई के झूठे मुकदमात से पॉलिटिकल कैडर को ख़त्म करना, फिर उनके कारकुनान, उनकी फैमिलीज़, उनके रहनुमा, उनकी फैमिलीज़, उनके कारोबार, उनके घर, सबको तबाह करना। उसके बाद जिस दिन रात को इलेक्शन पार्टी सिंबल एलोकेट होना था, उस रात वारदात डाली गई और पार्टी से सिंबल छीना गया। इसके बावजूद 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीखी कामयाबी हासिल की। फिर फॉर्म 47 बनाया गया, इलेक्शन छीना गया। फिर इस दौरान एक फ़ैसला किया गया, आर्टिकल 63A की इंटरप्रटेशन रिवर्स की गई काजी फाजिसा की तरफ से और 26वें आईनी तरमीम का रास्ता हमवार किया गया। अब ये जो मखसूस सीटों का केस है, इसको कोई ऐसी वजह नहीं थी कि दोबारा खोला जाता। 13 मेंबर बेंच का फैसला 10 मेंबर बेंच ने उड़ा के रख दिया है। अनप्रेसिडेंटेड है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी कानून के तहत ये बेंच नहीं बनाएगी। किन रूल्स के तहत बेंच बनी है नहीं मालूम है। और जिस तरह से आइन के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है, हाफिज़ साहब की एक राय है जो कि मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। हाफिज़ साहब इलेक्शन में इससे पहले हाफिज़ एहसान खोकर साहब हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब ज़रा दूजी हाफिज़ साहब मैं मरवाऊगा मैनू नहीं नहीं सानू है ही हाफिज़ वाला खानदान। गुजारिश है कि जो आपने मेरे ख्यालात का ताने बाने की ऐसी की तैसी कर दी है, मुबारक हो आपको। और ऐसी बारीक वारदात डाली है आपने। नहीं, वो आप कह रहे हैं कि ये जो इनके ख्यालात हैं आप उससे एग्री नहीं करते। हाँ, ये देखें ना, ये क्या चाहते हैं कि जो इलेक्शन से पहले के मामलात हैं उनको कतई नज़र कर दिया जाए। इलेक्शन में से पहले क्या वारदात डाली गई, प्रपोजल सेकेंडर्स 3 उम्मीदवारों को क्या किया गया, क्या हमें इक्वल जो है वो ग्राउंड दी गई, क्या हमें मौके मिले, क्या हमने इलेक्शन में हमें आज़ादाना इलेक्शन दिए गए। ये बातें खूबसूरत हैं, उस वक्त अच्छी लगती हैं जब यूटोपियन माहौल हो, एक आइडियलिज्म का माहौल हो। लेकिन आइडियलिज्म माहौल नहीं था। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांध के इलेक्शन में फेंका गया, फिर उसके बावजूद जीतने के हमसे इलेक्शन छीना। तो आप ये कह रहे हैं जो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला दिए थे, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके पहला फैसला था उसमें बिल्कुल देखें, वो पहली दफ़ा ये हुआ है, रियासत अली एजाज साहब भी आपको बताएंगे ठीक कि ऑथर जजेस को बेंच में अदालत में मौजूद होते हुए शामिल नहीं किया गया। 26वीं तरमीम किसने करवाई? कहा जाता है कि पीटीआई ने करवाई। भी पीटीआई ने तो ये भी कहा था कि फिर पीटीआई की जो चीज़ मानने वाली होती है वो आप मान लेते हैं, जो वो चीखते हैं कि हमें सीटें दें, हमारे साथ ये करें, हमारे केस ख़त्म करें, उस पर आप कोई ध्यान नहीं देते। तो गुजारिश ये है कि ये गुफ्तगू उस दौर की जा रही है जब कोई आइडियल माहौल हो, लेकिन अब वो आइडियल माहौल नहीं है। पाकिस्तान में एक अंधेरा है। लेकिन मैं रियासत अली एजाज साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ बहसीत इनके वोटर की। जी, क्या हमारी बार एसोसिएशन, हमारी बार काउंसिल्स हैं, वो उतने मुर्दा ज़मीर हो चुकी हैं कि इतने ब्लेटेंट इलीगल फैसलों के बावजूद कोई एक मजम्मती करारदाद किसी बार एसोसिएशन। अच्छा, रियासत अली आज़ाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े नामवर वकील हैं और समझा यही जा रहा था कि इमरान खान साहब ने सारी जमात ऑलमोस्ट वकीलों के हवाले कर दी है। अब जो है अदलिया को कम अज़ कम ये लोग एक तरह से देख भी लेंगे, प्रेशर भी डालेंगे, बार कौंसल्स को एहतजाज भी करेंगी, हो सकता है कोई तहरीक भी चल पड़े। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हामिद खान साहब जो एक नामवर वकील हैं और उन्होंने जिस तरीके से उस दिन अपने दलाइल दिए, यकीनन उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया और पूरी कौम ने सुना। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर, जो आपकी जगह पे नए सदर आए हैं, उनको तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया। अब हामिद खान साहब उनके हवाले से क्या कह रहे हैं एक टीवी प्रोग्राम में? कोई तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं हामिद खान साहब। देखिए, उन्होंने चूंकि सपोर्ट किया था, वो तो हामिद खान साहब का अपना व्यू है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। आप मुतमईन है वैसे बार काउंसिल्स के किरदार से? देखिए, मैं इस पे अर्ज करता हूँ कि देखिए, बेसिकली वकील की जिम्मेदारी क्या है? आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो आज आपने काला कोट और काली टाई पहनी, आज मैंने कहा कोई पता नहीं 27वीं आईनी तरमीम ये कहें मीडिया से भी जज लेने, तो मैं हो सकता है चूंकि आप एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी वो आपको बना सकते हो, उसमें कोई बार नहीं, उसमें कोई बार नहीं। अगर उस जुडिशल कमीशन में वाले एक्सपीरियंस में आए ताकि फिर आप अगर उस जुडिशल कमीशन में दो वो जो टेक्नोक्रेट है उसमें जो आते हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसको एग्जीक्यूटिव स्पीकर नॉमिनेट करता है, वो उस जुडिशल कमीशन में बैठते हैं तो वो आपको बना सकते, कोई उसमें बाहर नहीं। लेकिन वकीलों की जो बुनियादी जिम्मेदारी है
کالا کوٹ پہننے والوں کی کہ وہ جہاں پہ بھی ظلم ہو, جہاں پہ انکانسٹیٹیوشنل یا کوئی انلیگل کوئی آئین کے اندر امینڈمنٹ ہوتی, کوئی قانون بنایا جاتا, تو پہلا پروٹیسٹ ان کی ذمہ داری. اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ قانون کو سمجھتے ہیں. ایک عام جو شہری اس کو وہ احساس یا خیال یا اس کی وہ ذمہ داری نہیں ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کالے کوٹ والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کالے کوٹ والوں کا بھی اتنا ہی اس میں حصہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ شامل رہے ہیں یا اس پہ آواز نہیں اٹھائی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اٹھائی آواز اور جنہوں نے نہیں اٹھائی, دونوں کے اندر قوم بھی دیکھ رہی ہے, عوام بھی دیکھ رہی ہے. اور ہمارے ہاں بنیادی طور پہ 2 دھڑے, ان 2 دھڑوں نے اپنی اپنی سیاست کے لیے آئین کا کوئی دفاع نہیں کیا, اس ملک کے اندر قانون کا نہیں دفاع کیا, اداروں کا دفاع نہیں کیا. یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے, ہماری لیگل فرٹینٹی کے لیے, بینگ انسٹیٹیوشن عدلیہ, اس کے لیے ہماری یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ ایک لمٹ کے اندر دیکھیں نا, آپ نے جتنی ترمیمات کانسٹیٹیوشن کے اندر کی ہیں وہ 1973 کا آئین غائب ہو گیا. اب آپ ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کوئی دوربین لا کے تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ 1973 کا آئین کہاں گیا ہے. جتنی آپ نے ترمیم, آپ نے تو پورا جوڈیشل سٹرکچر چینج کر دیا ہے. 26ویں ترمیم میں آپ نے وہ جو 175 سب آرٹیکل 3 تھا کہ جی عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا, پروگریسیولی ختم ہو گیا. آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم کر دی, آپ نے ٹرائیکاٹمی آف پاور ختم کر دی, آپ نے جو یہ لیجسلیشن کی وہ تو آرٹیکل جو چیپٹر نمبر 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا 8 سے 28 سے متصادم ہے, آپ نے اس کو ختم کر دیا. تو وہ تو سارا حلیہ ہی بگڑ گیا. آپ کی کانسٹیٹیوئنٹ جو اسمبلی تھی, باقی جتنے بھی ملک آزاد ہوئے تھے نا 2 سال 3 سال کے اندر انہوں نے اپنے آئین بنا لیے تھے. انہوں نے کیا کیا, 1935 کا انڈیا ایکٹ جو تھا اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن آپٹ کیا, 56 کا کیا, 62 کا کیا, 73 تک ان کے پاس آئین ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ ہماری کامیابی تھی. میں ذرا کھوکر صاحب, یہ اب تو 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے. آج سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کا میں ایک ویڈیو پیغام بھی دیکھ رہا تھا, اور اس میں انہوں نے آئینی کوٹ کی بات کی ہے. انہوں نے کہا بینچ کے بجائے کوٹ بنایا جائے. تو کیا وکلا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک آئینی کوٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر کامن لا سسٹم یا سول لا سسٹم ہے, دونوں جگہ فیڈرل کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, اور جسٹس سسٹم انہوں نے بائیفرکیٹ کیا ہوا ہے کہ ایک ریگولر جسٹس سسٹم ہے, اس کا ایک علیحدہ میکانزم ہے, اور ایک کانسٹیٹیوشنل میٹرز یا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یا گورنمنٹ کے ایشوز ہیں وہ ہیں. تو یہ کہنا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پاکستان کے اندر ایک نیا کانسیپٹ ہے وہ بھی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب سی او ڈی بنا تھا تو اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئی تھی, اس کو پیپلز پارٹی نے بھی ایگری کیا, پی ایم ایل این نے بھی کیا, پی ٹی آئی نے بعد میں سپورٹ کیا, جے یو آئی نے بھی کیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا. پر کہتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا تھا, نہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سی او ڈی کر کے تو آپ کے ملک میں ایک آئی تھی جسٹس موومنٹ, جی ریسٹوریشن آف جوڈیشری. اب اس کے ایک چیف جسٹس ایسے آئے کہ جو ایسے ہاکش چیف جسٹس سے پارلیمنٹ نے پہلی دفعہ جو ہے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ججز کے اپوائنٹمنٹ کو. یہ میرے سارے دوست ایگری ہیں کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کے اندر اپوائنٹمنٹ بہت بڑا کویسچن مارک. 18ویں ترمیم آئی, سپریم کورٹ نے کہا یہ اس وقت کے چیف جسٹس نے کہ اگر آپ 19ویں نہیں لے کے آئیں گے تو میں اسٹرائک ڈاؤن کریں گا. اور وہ ساری کی ساری 19ویں ترمیم جو ہے اس کے اندر اور 2025 تک جب تک یہ ہے پاکستان کے چیف جسٹسز اور پاکستان کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹس, ان کے پاس انبریڈلڈ پاور تھی کہ جس کو مرضی جج لے کے آتے, جس کو مرضی جج بناتے, جس کو کنفرم کرتے, اور کسی بھی قسم کا بار کا اور آپ کی جو ہے یہ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. اب اس ہاکش چیف جسٹس کے سامنے جو ہے 2/3 کی کیا بات کی جا سکتی تھی. پھر 2013 آیا, اس ملک میں کانٹروورسی سٹارٹ ہوئی, اور پھر آپ کے سامنے یہ ڈی چوک کے دھرنوں سے کام شروع ہوا. اب یہ ہے کہ پرنسپلی سارے اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں, کیمرے کے سامنے نہیں کرتے, باہر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسٹس سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے, لیکن ٹائمنگ کا ایک ایشو ہے. جب یہ بات آئی تھی کہ امینڈمنٹس جو آنی چاہیے, اب آپ دیکھیں نا کہ جن فیصلوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, یوسف رضا گیلانی سے لے کے جو ہے آپ کے جو ہے 2018 19 20 تک جو فیصلے یا 24 تک بھی آئے, ان سارے فیصلوں کے بعد ایک احساس تو تھا اس چیز کا کہ جوڈیشری کے اندر جس طرح کا ایک چل رہا ہے سلسلہ, اس کو رکھنا چاہیے ایک سیپریشن آف پاور کے اس کے اندر. اب یہ ہے کہ ایک آئیڈیا آیا, اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹائمنگ کا جو ہے اس کے اندر آیا جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی پروپوزلز آئی
اس وقت پی ٹی آئی نے کہا کہ جی چونکہ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہیں اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم اس کے خلاف ہیں, ہمیں کانسٹیٹیوشن بینچ کی طرف جانا چاہیے. یہ بھی صاحب موجود ہیں, انہوں نے بھی کہا جی کانسٹیٹیوشن. اب جب آپ نے ایک پچ کے اوپر گئے, آپ نے اس پچ سے باہر نکلے, آپ کانسٹیٹیوشن بینچ کے گئے, اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ڈسکس ہوئی, اس کے اندر جورسڈکشن ڈسکس ہوئی, اس کے اندر آرٹیکل 190A ہے, یہ سارا پروسیس تھا. اب اس کے بعد جب آپ پارلیمنٹ کے اندر جانے لگے تو آپ نے وہ ذرا دیکھے نا کہ وہ پریس کانفرنس کے اندر تھی, کسی ایک نے کہا کہ یہ 27ویں ترمیم کے تحت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے؟ صرف میں ایک کنکلوڈنگ, پی ٹی آئی نے نہ اس کے خلاف ووٹ دیا بلکہ اس کے 2 دن بعد چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس جوڈیشل کمیشن کے اندر حصہ لیا, اس پارلیمنٹری کمیٹی, اور آج تک اس کا حصہ بنے. کسی جگہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بائیکاٹ. اب یہ ہے کہ جو بات ہے وہ بالکل جینون ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر ججز یا جوڈیشل کمیشن کی اس طرح کی کمپوزیشن یا گورنمنٹ کا ٹلٹ جو ہے اور سپریم کورٹ کے اندر ودن سپریم کورٹ, یہ نہیں چل سکتی. کانسٹیٹیوشنلی, لیگلی اور ایڈمنسٹریٹیولی آپ کو اس کو کرنا پڑے گا. اور میں اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور آج بھی جس کو جتنا جلدی کر لیں وہ بہتر ہے. اس جوڈیشری دیکھیں نا کہ اس کا ایک ہی آیا کہ جوڈیشری کے اندر رفٹ ہوئی, دوست کے ساتھ دوست نہ رہا, ایک دوسرے کو کنٹیمپٹ کے نوٹسز آئے, چیف جسٹس کو نوٹسز گئے, ججز کو گئے, تو یہ کر لیں تو بہتر ہے. اور اس کو کریں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر, اور مد نظر اس چیز کے اندر رکھیں کہ ہم نے اس کے ذریعے پاکستان کے نظام انصاف کے اندر بہتر کرنی ہے. پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ, لیکن اس ملک کے نظام انصاف کی جو رینکنگ 130 پہ ہے اس کو کنسیڈر کر کے اور 20-20 سال کے جب یہ آئینی ٹھیک ہے, جب یہ آئینی بینچ بھی لایا جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا کہ جی مقدمات بہت زیادہ نہیں سیاست یہ تھا, یہ بالکل تھا, یہ بلاول نے جلسوں میں کہا, ہر جگہ پہ کہا گیا تو اوور برڈن ہے, ہر جگہ پہ کہا. نہیں یہ میں تو 100% یہ کہا گیا. بینچ کے اندر یہ آیا, یہی صاحب تھے. نہیں بار بار حکومت, میں حکومت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. 80 کیس ہے, 100 کیس ہے, 50 نہیں بار بار کہا گیا کہ کیسوں کی بہت زیادہ کیسز ہیں, یا سیاستدانوں نے کہا, بار بار کہا گیا حکومت والے کہہ رہے ہیں. نہیں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بنائی اس لیے جا رہا تھا. بینچ نہ بنتا, اگر یہ بینچ نہ بنتا تو آج یہ میرے دوست یہ تو نہ کہہ رہے ہوتے کہ ریویو والے سننا چاہیے, یہ تو نہ کہہ رہے ہوتے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. مجھے ایک 2 کیس ختم کیا, یہ حکومت کا کورٹ میں اتنا اووربرڈنڈ ہے, آج 2 کیس آج تک ڈیسائیڈ ہوئے ہیں جس کے لیے یہ بینچ بنایا گیا تھا. نہیں تو بنائی کسی کے لیے, اس لیے شاید اس لیے بنایا گیا. جسٹس بیچارہ جو چیف جسٹس ہے وہ اس بینچ میں موجود نہیں ہوتا, کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں بینچ بیٹھا ہوتا اور وہ باہر. میں چھوٹی سی بریک لے لوں اور فیصل چودھری صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے سارا وکلا کا, بار بار کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف بڑی کوئی وکلا کی تحریک چلائے گی, کیوں فیصل چودھری صاحب جیسے بڑے بڑے وکیل ناکام ہوئے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا چودھری صاحب, یہ تنقید جائز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑے بڑے وکیل ہیں لیکن کوئی تحریک آپ لوگ نہیں چلا سکے؟ دیکھیں اسٹال وارڈز ہیں ہمارے بار پالیٹکس کے, حامد خان ہے اس میں, سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں, اور علی ظفر صاحب ہیں, سلمان راجہ ہے, بڑے ہیں. آئی ایل ایف کے ہمارے کافی زیادہ ووٹس ہیں اس بار. جو اسلام آباد میں یہ حقیقت بات ہے کہ ہم نے واجد گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا, ووٹ دیے, احسن امید اللہ صاحب کو پنڈی میں ووٹ دیا, لاہور ہائی کورٹ جو کہ بڑی ہے اس میں نے عثمانہ صاحب کو ووٹ دیا. تو ہمارے ووٹوں سے بند تو گئے سارے, لیکن جب یہ فیصلہ آیا کسی نے اب تک مذمت کی قرارداد تک پیش نہیں کی, تو ناکام تو وہ ہوئے جو بار کے اسٹال وارڈس ہیں. اس کی وجہ مختلف ہے. جب میں آپ کو یاد کراؤں کہ جب یہ الیکشن میں ہمیں نہیں حصہ لینے دیا گیا, ہم نے بائیکاٹ کر دیا, فواد صاحب کو نااہل کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں دوسری جماعتیں جوائن کریں. تو اینٹی کرپشن عدالت میں فواد کا ہتھ کڑی لگا ہوا میں وہ جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جماعت کا تشخص برقرار رکھیں. تو وہاں پہ وہ 2-3 لوگ ایسے تھے جو کہ شکل سے بھی گھبرائے ہوئے لگتے ہیں. میں نے تو بچپن سے ان کو دیکھا. ایک جنرل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا, دوسرا سینیٹر احمد خان ہے. دونوں کو میں نے زندگی میں نہ ہنستے دیکھا ہے, نہ ان کو کوئی میں نے دیکھا ہے کہ
کوئی عقل کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سر ابھی وہ ادھر نہیں ہے تو نہیں تو ادھر بلا لیں، میں ان کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا، میں کون سا کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو منہ پہ بلانا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا مشورہ جو ہے بقول شیر افضل مروت کے شبلی فراز نے اور ان تینوں نے کیا، حامد خان نے اور سلمان نے، اور غلط مشورہ دیا. وہ مجلس وحدت المسلمین جو ہیں وحدت المسلمین ان کو شیعہ کی بنیاد پہ انہوں نے کیا، بڑی زیادتی کی، اس کا شخصانہ یہ تو میں آپ کو. لیکن ہیونگ سیڈ سو، اگر ہم سب کچھ بھی ٹھیک کر لیتے ہمیں مل جانا تھا، نہیں ملنا تھا. جب یہ سکیم ہے، جب یہ پورا پلاننگ ہے، ساری بات ہے کہ جی اس طرح کو اس طرح سے کرنا ہے، پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا، تو پھر اس کے بعد تو آپ دیکھیں نا، جب یہی سپریم کورٹ تھی جس نے 90 دنوں میں الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا، عمل درآمد نہیں ہوا. اسی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو نو کانفیڈنس پہ آیا تھا وہ عمل درآمد ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جو عمل درآمد کرنے والے ہیں فیصلہ تو وہ کرتے ہیں کہ کون سا فیصلہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ تو فیصلہ آ گیا نا سر سپریم کورٹ کا. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے گا. کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مولانا کے ساتھ مل کے نائب وزیر اعلیٰ لے آئیں. یہ کس حد تک معقول ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جو ہے کہ وہ تو ایک رائے ہے نا اپنی. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب جو اگلا لائے عمل، دیکھیں 2-3 باتوں میں ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. 2 باتیں علیمہ بی بی کے بیانات سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. ایک تو انہوں نے کچھ لوگ کچھ دو کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں ان کی الفاظ، ان کے خیالات کوئی ٹھیک نہیں. عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست نہیں چل سکتی. ان سے میں نے بڑی دفعہ دوستوں سے کہا کہ ان سے التماس کریں کہ آپ سیاسی گفتگو نہ کیا کریں، کیونکہ اس کا پھر پارٹی کے اوپر ایک مایوسی کی لہر بھی آئی ہے. یعنی آپ جب گھر سے کہہ دیں کہ عمران خان مائنس ہو گئے تو اچھی بات نہیں ہے، جو نہیں ہے، جو کہ حقیقت کے برعکس بات ہے. نہیں، پر جو اس طریقے سے جو کنڈکٹ ہے علی امین صاحب کی حکومت جو کا، بھی ہے کہ نہ پولیس والوں کے خلاف ایکشن، نہ آر اوز کے خلاف ایکشن، جو ادھر سے اسلام آباد سے پولیس والا ادھر مقدمے درج کرتا رہا اس کو ڈی پی او بنا دیا، تو پھر اس پہ تنقید جائز نہیں؟ سندھ ہاؤس میں لوٹے کٹے کر رہے تھے نا یہ حافظ صاحب کے دوست، تو اس وقت حافظ احسان کھوکھر تسی تصحیح کرتے رہو، مہربانی تھوڑی. تو اس وقت آئی جی اسلام آباد سے کہا گیا تھا ایکشن لے، وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انکار کر دیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ حقیقت کا ادراک کیجیے. یہاں پہ طاقت منتخب نمائندوں کے پاس نہیں. علی امین کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، نہیں کرتے وہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن علی امین کو، صرف علی امین کو آپ کہیں، علی امین کی پارٹی کیا کر رہی ہے، علی امین کے دوسرے دوست کیا کر رہے ہیں، جو پارٹی قیادت میں پنجاب میں اگر عالیہ حمزہ نہ ہو تو پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. یہ اس میں اچھا، یہ میں کوشچن کروں گا، شاید آپ کو پسند نہ آئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی چہرے ہیں آپ کی جماعت کے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، جن کو سیاست نہیں آتی ہے وہ سیاسی معاملات چلانے کی وہ کوشش عمران خان کی ذات کے اوپر سیاست سیکھ رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب سے میں نے یہ کہا ہے، اور شاید میں کل جاؤں بھی، اور یہی بات میں نے ان سے یہ کرنی ہے کہ ہم رہائی کی کوشش کرتے کرتے رسائی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو اب جا کے عمران خان صاحب سے کوئی بات تو کرنی ہے، کچھ تو کوئی لائمل جو مایوسی کا ایک چل رہا ہے معاملہ، اس کو ختم تو کرنا ہے، اور اس کو عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی کا عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے وہ کیا کہتے ہیں فارسی میں کہ 1000 بادہ نہ خوردہ در رگے تاک است، کہ باغ میں ایسے گچھے ہیں جن کو آپ ہاتھ نہیں لگایا. بہت سارے لائے عمل ہیں، بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو قطعی طور پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے گمکس ہیں، لائے عمل ہیں، اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی ذات کو، عمران خان صاحب کی جو سیاست کو دوبارہ بھی گرم بھی کریں گے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کوشش ہوگی اور افیکٹو کوشش ہوگی. اور ان لائک پریویس کنڈکٹ آپ دیکھیں گے کہ سبسٹانشیل ایشو ہوگی. اب یہ عمران خان صاحب سے کل ڈسکشن کے بعد فردر میں آپ ٹھیک ہے. حافظ صاحب 1 منٹ ہے آپ کے پاس. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب نئے چیف جسٹس کی تعیناتی ہونی ہے، چھٹی والے دن آصف زرداری صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سینیورٹی لسٹ واضح ہو گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈوگر صاحب آئے ہیں لاہور سے وہی مستقل چیف جسٹس لگیں گے؟ کیونکہ حالیہ دنوں میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تیسرے نمبر والا یا دوسرے نمبر والا معزز جج وہ بھی چیف جسٹس لگ جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد؟ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ٹرانسفر آف ججز ہوتا ہے، انٹل کہ انلیس نوٹیفیکیشن میں نہ لکھا جائے کہ یہ ٹیمپریری ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے.
دنیا بھر کے اندر جو ججز کی سینیورٹی ہے وہ کیری کرتی ہے اور وہ اپنے سے ڈیموٹ اس کو نہیں کیا جا سکتا. اب دونوں چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کانٹروورسی تھیں, سینیورٹی بھی تھا اور اس کے بعد پرماننٹ بھی تھا. سپریم کورٹ نے وہ چیزیں جو ہیں پریزیڈنٹ کو بھیج دیں. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو آرڈر کیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن پہ کیا ہے اور آرٹیکل 200 کے نیچے کیا ہے, اور وہ اچھا آرٹیکل 200 کے نیچے 201 رولز کے مطابق سینیورٹی پرنسپل ہے. سینیورٹی پرنسپل جو ہے آزاد صاحب کو ہے, میں بتاتا ہوں. فیصل یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2010 کا جو ایکٹ ہے اس میں تو ٹرانسفر کا لکھا ہوا نہیں, تعیناتی کا لکھا ہوا ہے, جو اپیل بھی کی ہے. وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی سینیورٹی کی ڈٹرمنیشن نہ پریزیڈنٹ کرتا ہے, نہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کرتا ہے, نہ سپریم کورٹ کرتی ہے. یہ صرف اور صرف پریروگیٹو ہوتا ہے چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ. چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ نے ایک کیا, ججز نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, سپریم کورٹ کے پاس آیا, سپریم کورٹ نے انہیں بھجوایا. اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ بالکل فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق. اب فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے آرٹیکل 175A کے نیچے. نہیں چوری صاحب, اگر آپ سپریم کورٹ کو اگر وہ 3 ججز کے اندر ان کی باری آتی ہے تو وہ بن جائیں گے, اگر ان کو میجورٹی ووٹ ملتا ہے, اگر نہیں ملتا تو کوئی اور اس کے اندر بن جائے گا. اور اگر کوئی سے پرابلم ہے تو میٹر تو ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر اپیل. جی ریاست صاحب 30 سیکنڈ سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار دوا لیتے ہیں. جس نوٹیفیکیشن کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وہی میٹر دوبارہ صدر کو بھیج دیا. صدر کو اس میں رول کیا ہے, پہلے چیف جسٹس کنسرن نام فلوٹ کرتا ہے, پھر چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ, اور پھر منسٹری اس کا لا اینڈ جسٹس اس کو سمری بنا کے تو پریزیڈنٹ کو بھیجتی ہے. اس میں آرٹیکل 200 کے اندر حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ انٹل انلیس, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہے ہی وہ ٹیمپریری, اور سینیئرٹی جو ہر ہائی کورٹ کی اپنی ہوتی ہے. انڈیا کی جو بات کر رہے ہیں نا یا باقی ممالک, بھائی پاکستان میں نہیں ہے سینیئرٹی, وہاں کا کنسرن چیف جسٹس کرتا ہے, اور یہاں پہ ٹیمپریری ہے, نہ پرماننٹ پریزیڈنٹ اس کی سینیئرٹی فکس کر سکتا ہے, اس کی ٹرانسفر کر سکتا ہے, نہ اس کا یہ سینیئرٹی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, بالکل انلیگل ہے, انلیگل ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی جگہ پہ کوئی پروویژن نہیں ہے. یہ بالکل بائی ہو کر انلیگل انکانسٹیٹیوشنل کام بائی دی پریزیڈنٹ وہ کیا گیا ہے, اور اس کو ہم ICA میں اس کو بھی اسیل کر رہے ہیں. چلیں آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ جی. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.